अमेरिका की रियासत कोनेटिकट की सेनेट में इस्लामाबाद के मैसेकर के हवाले से एक सेमिनार और डिस्कशन होगी। पाकिस्तान के भी जर्नलों को हथकड़ियां लगनी है और उन्होंने भी जेल में जाना है कि मरीम नवाज और आसिम मुनीर मिलकर कि 2032 तक हुकूमत कर सकें, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। बुशरा बीबी जो है वो ISI की एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 दिसंबर 2024 है, बुध का दिन है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 12-14 घंटों में साउथ कोरिया में एक मार्शल लॉ, जो प्रेसिडेंशियल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, वो 6 घंटों के अंदर अंदर नाकाम हो गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामाबाद मैसेकर 2024, 26 नवंबर 2024 का जो इस्लामाबाद का कत्ले आम है खूनी चौक का, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही हैं। डिटेल से मतलब है ऑपरेशनल डिटेल्स हमारे सामने आने लग गई हैं। मरने वालों की भी डिटेल्स हैं, लेकिन ऑपरेशनल डिटेल्स आ रही हैं। ऑपरेशनल डिटेल्स खुद पाकिस्तान आर्मी के अपने ही सोर्सेज और सर्कल्स में से सामने आ रही हैं। और अभी तक की पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई। जब ये पिक्चर कंप्लीट होगी तो मैं तफसील से इसके ऊपर एक मुकम्मल वीलॉग करूंगा। लेकिन अब तक जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं और पैची हैं, उन तमाम डिटेल्स को देख के ये लगता है, इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कत्ल आम का हुक्म पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिया। जब उन्होंने कमांडर 10 कोर को बताया जाता है, ये कहा कि इन्हें शाम तक या रात तक इन मुजाहिरीन को इस्लामाबाद से फारिग करना है, इनको साफ कर देना है, इन्हें यहां से निकालना है, तो कमांडर 10 कोर जो है उन्होंने खासा हैरान होके उन्हें कहा कि सर लोग बहुत ज्यादा हैं। उस पर वो गुस्से में आ गए। गुस्सा उनका बहुत रवायती और मशहूर है और उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें हर सूरत यहां से निकालना है, कुछ भी इसका तरीका हो। ये डिटेल से ये भी पता चलता है कि शार्प शूटर्स और स्नाइपर हैं वो कमांडो यूनिट्स के हैं, जिन्हें बाकायदा फौज के रेगुलर कमांडो यूनिट्स जो हैं उन्हें तरबेला से एयरलिफ्ट किया गया, उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ पे लाया गया और रात के 9 बजे तक ये जो कमांडोज हैं ये मुकम्मल इन प्लेस थे। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि रात के 11 बजे के बाद ये शूटिंग की गई, जो खासी देर तक जारी रही। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इसकी तफसीलात की पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं है। बहुत से दावे भी लोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है। ये भी सामने आ रहा है कि चेन ऑफ कमांड को भी वायोलेट किया गया। ये टॉप से जो आर्मी चीफ हैं और उनके साथ के जो जनरल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बहुत सी जो दरमियान में मिडिल लेयर्स हैं उनको बाईपास किया और डायरेक्ट ऑर्डर्स ऊपर से दिए जा रहे थे। ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। जब ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर होगी, और मुझे बहुत यकीन है कि ये क्लियर होगी और अल्टीमेटली इस दफा लोगों को कुछ ना कुछ इसकी सजा जो है वो मिलेगी। ताहम गुज़िश्ता 12-14 घंटों में साउथ कोरिया में जो कुछ हुआ, वहां जिस तरह से एक मार्शल लॉ नाकाम हुआ, उसमें पाकिस्तानियों ने अपने मखसूस हालात की वजह से बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली। जब वहां के इमेजेस सामने आए कि कैसे खास करके जब लोगों ने वो इमेजेस देखे कि कैसे साउथ कोरिया के जो डेमोक्रेटिक प्रो डेमोक्रेसी या ऑपोजिशन के प्रोटेस्टर्स हैं, वो वहां की नेशनल असेंबली के बाहर उन्होंने साउथ कोरियन फौज के जवान जो हैं उनको ललकारा और तो उनको गालियां निकाली, उनको तफे मारे और सिपाहियों ने उनके तफे, उनकी गालियां भी बर्दाश्त कर ली, आगे से फायर नहीं किया। एक ऐसा सीन भी देखने में आया, एक ऐसे सीन्स देखने में आए कि साउथ कोरियन औरतें जो हैं उन्होंने सिपाहियों की बंदूकें छीनने की कोशिश की और सिपाही अपनी बंदूक कभी किसी को नहीं देता, उन्होंने अपनी बंदूक छीनने नहीं दी, लेकिन ताहम उन्होंने उस मौके पे गोली नहीं चलाई। पाकिस्तानियों ने इन सीन्स को खासी हैरत से देखा, मुंह में उंगलियां डाल के देखा, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब पाकिस्तानी फौज की जो शनाख्त है, उनकी जो एक रेपुटेशन है, वो ये बन चुकी है कि वो नहते सिविलियन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स, औरतें हों या बच्चे हों या नौजवान हों, कुछ भी हों, उनके ऊपर गोली चला देते हैं। और उस हिसाब से अगर आप साउथ कोरियन सोल्जर्स को देखें तो आपको लगता है कि साउथ कोरियन सोल्जर्स हैं खासे बेशरम और खासे बेगैरत निकले। उन्होंने अपने जर्नलों का या अपने प्रेसिडेंट का या अपने मार्शल का खास डिफेंड उन्होंने नहीं किया। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि तकरीबन 300 आर्मी के जवान जो हैं साउथ कोरिया की आर्मी के, वो भेजे गए थे नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को और उसके सेशन को कंट्रोल करने के लिए, जहां प्रेसिडेंट की जो ऑपोजिशन है वो इकट्ठी होकर उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया असेंबली की तरफ से और उन्होंने प्रेसिडेंट के लगाए हुए मार्शल लॉ को उन्होंने इलीगल और वॉइड करार दे दिया। साउथ कोरियन जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, सिंगल चेंबर है उनका। हमारे यहाँ की तरह सेनेट और नेशनल असेंबली के 2 सेशन, 2 सेपरेट सेगमेंट्स वहां पे नहीं है, चेंबर्स नहीं है, एक ही चेंबर की उनकी नेशनल असेंबली है। उसने 190/0 190 वर्सेस 0 से
प्रेसिडेंट के मार्शल लॉ की डिक्री और ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया और प्रेसिडेंट के खिलाफ इतने लोग सड़कों के ऊपर निकल आए और फौज इतनी बेबस थी कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने नेशनल असेंबली के ऑर्डर को मान के अपने मार्शल लॉ के ऑर्डर को उन्होंने वापस ले लिया। पाकिस्तानियों को शक है कि ये सारा का सारा एक ड्रामा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि 6 घंटे, लोगों तो समझ रहे हैं कि घंटे में वापस हो गया, लेकिन नहीं, 6 घंटे का जो मार्शल लॉ है, ये 6 घंटे में कैसे मार्शल लॉ का जो ऑर्डर है ये वापस हो गया। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करता हूँ। कोरिया के, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट यून सूक हैं, ये 2022 के अंदर एक पॉपुलरली इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अमेरिका की तरह का प्रेसिडेंशियल इनका सिस्टम है। ताहम जब ये इलेक्ट हुए, और इलेक्ट होने से पहले कि एक पॉलिटिशियन थे जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और बहुत ज्यादा जो करप्ट पॉलिटिशियन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनके इन्होंने बड़े सक्सेसफुल ट्रायल भी किए और उनको सजाएं भी दिलाई कि कोई जनरल नहीं है, ये एक पॉलिटिशियन है। और जब ये इलेक्ट हुए 2022 में, तो बहुत ही थिन स्लिम मेजोरिटी थी इनके पास, 0.8% वोट इनको ज्यादा मिला था। ताहम बहुत बड़ा झटका इनको उस वक्त लगा जब अप्रैल 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं, अब से चंद महीने पहले, उसमें इनकी पार्टी जो है वो आम इंतखाबात में सिर्फ 108 नशस्तें हासिल कर सकी इस पार्लियामेंट के अंदर, जिसका 300 मेंबर्स का पूरा हाउस है, और उसमें इनकी ऑपोजिशन के पास 192 सीटें थीं। यही वो ऑपोजिशन है जिसने प्रेसिडेंट की मार्शल लॉ की डिक्री को चैलेंज किया, और प्रेसिडेंट परेशान बहुत थे अप्रैल 2024 के इलेक्शन के बाद। वो मसलसल कह रहे थे कि कंट्री के अंदर लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये प्रो नॉर्थ कोरियन फोर्सेस जो हैं वो कामयाब हो रही हैं, हमारी डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा खतरा है। गवर्नमेंट को अमेरिका की भी खासी सपोर्ट रही है प्रेसिडेंट को। बहरहाल जो उनकी असेंबली थी उसने 190/0 से प्रेसिडेंट की मार्शल लॉ की डिक्री को उन्होंने रद्द कर दिया। लोग सड़कों के ऊपर निकल आए, सिपाहियों को जोर चला नहीं। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों है ऐसा? उसकी वजह यह है कि कोरिया का, साउथ कोरिया का भी बड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्ब है, और 1948 से 1988 तक के जो 40 बरस हैं उसमें यहाँ पे तकरीबन 4-5 दफा मिलिट्री इंटरवेंशन हुई हैं, शायद 6 दफा हुई हों, और बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल मॉडल था। लेकिन 1987 के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली, जिसको जून डेमोक्रेसी मूवमेंट कहते हैं, जिसके नतीजे में 6th साउथ कोरियन रिपब्लिक मारज वजूद में आई और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ जो बहुत प्लूरल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स को बड़ा बैलेंस किया गया। मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साउथ कोरिया में हुई है कि गुज़िश्ता 40 बरस में साउथ कोरिया की इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, एजुकेशन के लेवल्स बहुत बढ़े हैं, मीडिया ने, फिल्म ने, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ने, मुख्तलिफ जो हाई टेक इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, जिसके नतीजे में एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन और इर्तका हुआ है, और वहाँ पे आज मार्शल लॉ का कोई स्कोप नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट खुद से जनरल नहीं था, उसे फौज पे कंट्रोल नहीं था, और फौज खुद बड़ी कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना है। कल्चर जो है वो वहाँ का चेंज हो चुका है, और उस कल्चर में मार्शल लॉ की कोई एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नहीं थी। लेकिन साउथ कोरिया और पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क और भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? 1996 में यहां पर एक ट्रायल हुआ। 1980s में मार्शल लॉ अथॉरिटीज ने 1979 या 80 के अंदर, याद करें कितना पुराना, लेकिन 19 वो एक मैसेकर किया था फौज ने स्टूडेंट्स का, जिसमें ऑफिशियली तौर पे कहा गया कि 15 हलाकतें हुई हैं और 100 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन ऑपोजिशन का एस्टिमेट यह है कि कम से कम 150 लोग हलाक हुए और सैकड़ों लोग जो है उसमें जख्मी हुए थे। ये एक प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसका सर जो है वो कुचला गया फौज के जरिए। उसका जब ट्रायल हुआ 1996 में, तो जो उस वक्त के मिलिट्री जनरल प्रेसिडेंट थे, जो बाद में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनके जो सक्सेसर थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने वो भी जनरल थे, उन दोनों को सजा हो गई, उनको हथकड़ी लगी, उनको कैदियों का ड्रेस पहनाया गया, और साल सवा साल तक वो जेल में रहे। और बाद में एक सब्सिक्वेंट जो डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जो सिविलियन थे, उन्होंने उनको माफी दे दी थी, लेकिन उस माफी से पहले को साल सवा साल उन्होंने जेल में गुजारा। पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख में कोई भी सीनियर आर्मी ऑफिसर या जनरल जो है उसको ना तो हथकड़ी लगी है, ना वो कोई ज्यादा देर तक जेल में गया। मेरा तो ख्याल है कोई जेल में सिरे से गया ही नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी जनरल ऑफिसर्स हैं, जनरल साहिबान हैं, उनके सबऑर्डिनेट हैं, उनके सियासी इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के सेठ हैं, मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो कन्विंस हैं कि पाकिस्तान के जो जनरल्स होते हैं, खास करके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और मेजर जनरल्स वाला हैं, उनका जो ब्लड है वो और रंग का है। यानी पास हम सिविलियंस का खून सुर्ख रंग का है, लेकिन फौजियों का खून जो होता है, खास करके सीनियर जो फौजी हैं, उनका खून ब्लू है, ब्लू ब्लडेड होते हैं वो, या गोल्डन रंग का उनका खून होता है।
اگر مستقبل میں جس کے خاصے چانسز ہیں، اب اسلام آباد کے میسیکر کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ڈرامہ ڈھکوسلا یہ تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں تو ایک سویلین چینج ہو گئی ہے، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہو گئی ہے، اسمبلی کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد کے میسیکر کا اور سویلینز کے جو خون ہے اس کا تمام تر جو خون ہے وہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے اوپر ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہونا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے بھی جرنیلوں کو ہتھکڑیاں لگنی ہیں اور انہوں نے بھی جیل میں جانا ہے، اور جب ایک دفعہ اس مرحلے سے ہم ساؤتھ کوریا کی طرح گزریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد فوج کے جرنیل ذرا احتیاط سے سویلینز کے اوپر گولیاں چلایا کریں۔ پاکستان میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام آباد کے میسیکر کو دنیا بھول جائے گی، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسلام آباد کے قتل عام کو بھولنے نہیں دیں گے۔ اب سے چند گھنٹوں میں امریکہ کی ریاست کونیٹیکٹ کی سینٹ میں اسلام آباد کے میسیکر کے حوالے سے ایک سیمینار اور ڈسکشن ہوگی، جس میں رائن گرم جو ڈراپ سائٹ کے فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں، ان کے علاوہ مجھے، وجاہت سعید خان اور مہلکہ سمدانی جو الائنس فار ڈیموکریسی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ہم سب کو وہاں پہ بولنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ یہ ہو جائے گا جب سیمینار، تو اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں عمران خان کی اڈیالہ جیل میں بالآخر اپنے گھر والوں سے، اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ سے اور وکلا سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی تفصیلات میں جاؤں گا، لیکن ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور اس انٹرسٹنگ چیز کا تعلق اس بائیکاٹ کی کیمپین سے ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اور پاکستان کے طول و عرض میں لوگ بہت ہی شدت سے اسے چلا رہے ہیں، جس میں لوگوں نے محنت کر کے 40 سے زیادہ، کہانی تو شروع کی تھی میخل وقار ملک صاحب نے برطانیہ سے جو ویلاگر ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو اب درجنوں لوگ پک اپ کر چکے ہیں، اور ان کے ٹویٹس، ان کی بنی ہوئی ویڈیوز، ان کے بنے ہوئے بہت ہی کلرفل اور خوفناک قسم کے پوسٹر جو ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ ٹویٹر سے سرکار پاکستان کو اور پاکستان کی جنرل صاحبان کو اتنی نفرت جو ہے وہ ٹویٹر سے کیوں ہے۔ لیکن جو 40 کے قریب پروڈکٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس میں تقریباً ہر قسم کے پروڈکٹس ہیں، اس میں سیریلز بھی ہیں، کارن فلیکس بھی ہیں، بسکٹس بھی ہیں، سیمنٹ بھی ہے، اس میں کھاد بھی ہے، اس میں اسکول بھی ہیں، اس میں ایئر سروسز بھی ہیں، اس میں سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کو دیکھنے کے بعد کہ سارے کے سارے جو 40-42 پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں، سبھی کا بائیکاٹ جو ہے وہ ممکن شاید نہ ہو سکے، یا مکمل طور پہ ممکن نہ ہو، یا پریکٹیکل نہ ہو۔ فوراً سے اگر کسی چھوٹے ٹاؤن میں، جہلم میں یا دینا میں یا کسی اور جگہ میں لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں گیریزن اسکول میں داخل کرا رکھے ہیں، تو بہت جلدی ان کو کوئی اس کا نیم البدل جو ہے ایکویلنٹ قسم کا پرائیویٹ اسکول نہیں مل سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس DHA کے پلاٹ ہیں پنڈی کے اندر یا پشاور کے اندر، تو وہ ایک دم اپنے پلاٹس کو ڈسپوز آف بھی نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بیکاز پلاٹس کو ڈسپوز آف کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو خرید و فروخت تو ظاہر ہے کہ جو ڈیفنس انہوں نے پوری اکانومی بنائی ہے اس کو فائدہ ہی ہوگا، انہیں ہولڈ ہی کرنا چاہیے، مزید پلاٹس جو ہیں وہ نہیں لینے چاہیے۔ تاہم اس حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ آرگومنٹ، جہاں میں ساتھ ساتھ اس کی جھلکیاں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا پوسٹر بن رہے ہیں، کیا ویڈیوز بن رہی ہیں، وہاں ایک سینئر آرمی آفیسر نے، بہت اچھے سینئر ریسپیکٹیبل آرمی آفیسر جو ہے، انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مجھے آرگومنٹ پیش کیا ہے، بھیجا ہے مجھے انہوں نے آرگومنٹ، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی جو آپ اپنے ویلاگس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے اس کے پروڈکٹس اینڈ سروسز کا بائیک آؤٹ کیا جائے، تو یہ آپ ایک ٹوٹل غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے آرمی کا اور فوج کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ پاکستان کے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے ایگزامپل بڑی ایک کوجنٹ دی، انہوں نے ایگزامپل دی ہے فوجی فرٹیلائزر FFC کی، کھاد کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 6 ملین ٹن سالانہ جو ہے کھاد بنائی جاتی ہے، مینوفیکچر ہوتی ہے، جس میں سے 3 ملین یا 3 ملین سے زیادہ، یعنی 30 لاکھ ٹن سے زیادہ کھاد جو ہے وہ ملٹری انڈسٹری بناتی ہے، جس کے 2 میرا خیال ہے لیڈنگ مینوفیکچررز ہیں، ایک FFC ہے، فوجی فرٹیلائزر کمپنی، اور دوسری کا نام ہے میرا خیال ہے فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ، جس کو FFBL کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو کھاد ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بناتا ہے، فرٹیلائزر بناتا ہے، یوریا، وہ امپورٹڈ کے مقابلے میں تقریباً 2500 روپے کا بیگ جو ہے وہ سستا آتا ہے۔ اگر اس کے پاکستانی کسان جو ہیں ہماری کھاد کا بائیک آؤٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر کھاد جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی، اور جو امپورٹڈ ہے ان کو فارمر کو مہنگی پڑے گی، اور فوج کو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، بیکاز ہم اپنی کھاد کو ایکسپورٹ کر سکیں گے اور ہم اس کے لیے ڈالر کمائیں گے، اور آرمی کو زیادہ ڈالر ملنے لگ جائیں گے، فارن ایکسچینج یا فوریکس ان کو ملنے لگ جائے گا۔ مجھے اس میں
مطلب آرگومنٹ میں ٹھیک ہے، جان ہے جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں اس کے اسٹرکچر کو، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ بیچارے کسان کو بیگ جو ہے وہ مہنگا ملے گا امپورٹڈ کا، اور امپورٹ ہی کرنا پڑے گا، میں مزید پھر فیکٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ کسان بائیکاٹ نہیں کریں گے ایف ایف سی کی کھاد کا یا ایف ایف بی ایل کی کھاد کا۔ لیکن جس چیز پہ مجھے تعجب ہے، اور یہ خاصا تعجب ہے، میں حیران ہوں کہ جو سینئر آرمی آفیسرز ہیں ان کو اپنی اس لاجک کے اوپر تعجب نہیں ہے کہ پاکستان کی کھاد کی جو مینوفیکچرنگ ہے، یعنی 6 ملین میں سے 3 ملین جو ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پیدا کر رہا ہے، یعنی پاکستان کی کھاد کا 50% یا 50% سے زیادہ جو فرٹیلائزر ہے وہ فوج بنا رہی ہے۔ مطلب یہ جو چیز ہے یہ کتنی حیران کن ہے۔ میں نے ہندوستان کا فوری طور پہ چیک کیا، آج کل ہر چیز چیک کرنی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے جو ٹاپ 5 فرٹیلائزر مینوفیکچرر ہیں ان میں سے صرف ایک سرکار کا ہے جو سب سے چھوٹا ہے 5 میں سے، اور وہ بھی ان کی کسی منسٹری کا ہے، وہ کسی فوج کا نہیں ہے، اور جو 4 ان کے ہیں وہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں فارمرز کی، یا اسے کہتے ہیں ان کی بڑی بڑی پبلک جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں۔ اور ہندوستان غالباً دنیا میں دوسری بڑی اکانومی ہے، جو دوسری بڑی جو پروڈکشن ہوتی ہے، سب سے زیادہ شاید چین میں ہوتی، اور دوسری نمبر کی جو کھاد کی فرٹیلائزر کی پروڈکشن ہے وہ ہندوستان کے اندر ہوتی ہے۔ میں یہ چیزیں چیک کر رہا تھا تو میں نے ایک اور چیز بھی کوئکلی چیک کر لی، میں نے چیک کیا کہ امریکہ کے اندر جو ٹاپ 5 ڈیفنس آرمامنٹ مینوفیکچررز ہیں ان میں سے ایک بھی امریکی فوج کا نہیں ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے لاک ہیڈ مارٹن، دوسرا ہے آر ٹی ایکس، تیسرا ہے نارتھروپ گرمن، چوتھا ہے بوئنگ، 5واں ہے جنرل ڈائنامکس۔ یہ F-16 بھی یہی بناتے ہیں، ہر قسم کا توپ خانہ بارود شرود سب یہیں سے بنتا ہے، ہر قسم کی الیکٹرانکس یہاں سے بنتی ہے۔ اب ذرا آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں تو فوج ماشاءاللہ ہمارے کارن فلیکس بھی بنا رہی ہے، دودھ بھی بنا رہی ہے، سیریل بھی بنا رہی ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی بنا رہی ہے، پلاٹ بھی بنا رہی ہے، میڈیکل سروسز بھی لوگوں کو ڈسپینس آف کر رہی ہے، پوری اکانومی کے اندر ایمبیڈڈ ہے۔ اور اس حوالے سے میرے سینئر افسر ٹھیک کہتے ہیں کہ فوج کے بغیر تو بیچارے سویلینز کا گزارا ہی نہیں ہے، بیکاز فوج تو ساری اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ اگر امریکہ جیسے ملک کے اندر سارا ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہے، کمپنیز بنا رہی ہیں، کیا پاکستان کے اندر بھی ہم نے کبھی سوچ نہیں سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں سوچ سکتے ہیں کہ JF-17 کا جہاز جو ہے وہ ملک ریاض کی کمپنی بنا رہی ہو، یا جہانگیر خان ترین صاحب کی کمپنی بنا رہی ہو، یا الخالد ٹینک جو ہے وہ JKT کی کمپنی بنا رہی ہو، اور کوئی نہیں تو چلے موسم بیگ کی کمپنی ہی بنا لے؟ میرا خیال ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، چونکہ ہمارے سینئر آرمی آفیسر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب فارمر مارا جائے گا اگر وہ کھاد نہیں استعمال کرے گا فوج کی، تو میں نے کہا ذرا کوئکلی میں قیمتیں ہی چیک کر لوں۔ تو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں کہ میں سیدھا گیا چیٹ GPT کے پاس، میرے پاس وہ $20 پر مہینے والا چیٹ GPT کا کنیکشن ہے، اس کی ایپ ہے۔ میں نے چیٹ GPT سے پوچھا، اور میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ذرا انڈیا کی اور پاکستان کی کھاد کی پرائس ڈالر ڈینومینیٹڈ آپ چیک کریں کہ ایز آف ناؤ کتنی ہے۔ تو مجھے چیٹ GPT نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر جو میکسیمم ریٹیل پرائس ہے یوریا فرٹیلائزر بیگ کی 50 kg کی بیگ کی، وہ کوئی ہندوستانی حساب سے 287 روپیز بنتی ہے، اور چونکہ ہندوستانی جو روپیہ ہے وہ 83 روپیز ٹو $1 ہے، تو یہ کوئی $3.23 کا ایک 50 kg کا یوریا کا بیگ ہندوستان میں اس وقت مارکیٹ میں فارمر کو اور کسان کو مل رہا ہے۔ اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ اب اگر چیٹ GPT یہ فگر غلط بتا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن چیٹ GPT نے مجھے یہی فگر بتائیں، اس لیے میں چیٹ GPT کے نام سمیت آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو ہندوستان میں کیا، پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چیٹ GPT کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مینوفیکچرر کون ہے۔ اگر فوجی فرٹیلائزر FFC ہے تو اس کی کاسٹ آف جو وہ فارمر کو مل رہی ہے وہ 4,760 روپے کچھ کی مل رہی ہے، اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں وہ تقریباً $13.45 بنتی ہے۔ ہندوستان میں کتنے کی ہے؟ 3.23 کی۔ پاکستان میں فوجی فرٹیلائزر کی سب سے سستی ہے FFC کی، وہ کتنی ہے؟ وہ $13.45 کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کم از کم بھی 4 گنا ہندوستان کی کاسٹ سے زیادہ مہنگی ہے۔ اور دوسرا جو ہے کاسٹ ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اینگرو کی ہے، اینگرو فرٹیلائزر۔ وہ کتنی ہے؟ وہ تقریباً ڈالر ٹرم میں $16 سم تھنگ، اور پھر اس کے بعد FFBL آ جاتا ہے، اس کی تقریباً $19 چند سینٹ کی بنتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہندوستان سے ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے کھاد، وہ ساتھ ہی ہمارے بارڈر پہ ہیں، اس کی تو کاسٹ اینڈ فریٹ لاجسٹک بھی بڑی کم ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہندوستان سے کیسے کھاد اسٹریٹجک بن جائے گی؟ ہماری ہندوستان پہ کیسے ڈیپینڈنس ہو سکتی ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جنرل باجوہ سیکنڈ سرنڈر کر چکے ہیں۔ ایک تو جنرل نیازی نے کیا تھا نا سرنڈر وہاں پہ 16 دسمبر 1971 کو، 16 دسمبر 1971 میں، اور دوسرا جنرل باجوہ نے کیا تھا 2021 اور 22 میں، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فیوچر میں ہم نے اب ہندوستان سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک کوآپریٹو اکنامک قسم کا ریلیشن شپ ہوگا، جس طرح سے کہ مغرب اور امریکہ چاہتے ہیں۔
آہستہ آہستہ دیکھیں گے صورتحال بڑی کلیئر ہو جائے گی. اب چلتے ہیں عمران خان اور علیمہ خان، ان کی ہمشیرہ کی جو ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اسلام آباد کے قتل عام کے اوپر عمران خان کی کیا پوزیشن ہے؟ بیکاز بیرسٹر گوہر اور باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ ان کی 24 گھنٹے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، اس سے تو بڑی پریشانی، بڑی بدگمانی، ایک لاس آف ٹرسٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا. بہت حد تک چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئیں. علیمہ خان صاحب نے جو ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے ایک پریس ٹاک کی جس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اس پریس ٹاک میں جو کچھ کہا اسے بہت بہتر طور پہ، بہت اچھے طور پر انگلش کے اندر بلٹ پوائنٹس بنا کے سم اپ کیا ایک صاحب نے، جنہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کا نام رکھا ہوا ہے خان صاحب. اچھا جی، خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اس قسم کے اس وقت درجنوں ایسے ٹویٹر ہینڈل ہیں، اف ناٹ ان ہنڈریڈز، جن کے اندر ایک خاص قسم کی پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکل کانشیسنیس، ایک خاص قسم کی لیول آف انٹیلیجنس، ایک خاص قسم کا شعور مجھے نظر آتا ہے. اور یہ ایک نئی چیز ہے جو گزشتہ چند برسوں میں پیدا ہوئی ہے. جب میں اس لیول آف انٹیلیجنس کو، اس لیول آف مینٹل آرگنائزیشن کو، اس لیول آف جو پولیٹیکل کانشیسنیس ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان اور ان کے اتحادی جو ہیں کارپوریٹ ورلڈ کے، اور ان کو جو سپورٹ کرنے والے CIA کے اندر ہیں، سینٹ کام کے اندر ہیں، MI6 میں ہیں، امریکن تھنک ٹینکس میں ہیں، انہیں ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی اور ارتقاء ہو چکا ہے، جو بھی ٹھیک طرح سے جسے سمجھا نہیں جا رہا. اور یہ جو ارتقاء ہے، یہ اس کا اب عمران خان سے تعلق نہیں ہے. یہ ذہنی ارتقاء کا سفر آگے چلے گا. اور پاکستان میں اگر جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح سے مریم نواز اور عاصم منیر مل کے کوئی 2032 تک حکومت کر سکیں گے یا 2030 تک حکومت کر سکیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا. بہرحال جو پوائنٹس اس کے اوپر ہیں عمران خان کی میٹنگ کے حوالے سے، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا پہلا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے میری فیملی نے اور میرے وکلا نے آگاہ کیا کہ کیسے جو خونی چوک ہے اس پہ 14 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، 14 لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس صورتحال کی جو یعنی سنگینی ہے اس کا ان کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے. یہ بڑی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے ویسے کہ گوہر خان کے مسئلے مسائل کیا ہیں. عمران خان کا کہنا ہے کہ یحییٰ خان 2 ہوا ہے. لگتا ہے کہ جس طرح سے 1971 میں قتل عام ہوا تھا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. جس طرح سے 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد جو نتائج بلوچستان میں نکلے وہ آج تک معاملہ سنبھل نہیں سکا. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم اسے بھول نہیں سکتے، ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے، ہم دنیا بھر میں اس ایشو کو اٹھائیں گے. پھر ان کا کہنا ہے کہ FIR جو ہے وہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف فوری طور پہ درج کی جائے. یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے. اور یہ کہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں انہیں ہاسپٹلز کو وزٹ کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور میرے پاس ایک فائنل کارڈ بھی ہے، میرے پاس ایک فائنل کارڈ ہے. جیسے پہلے کہتے تھے کہ میں فائنل کال دوں گا، لیکن فائنل کارڈ میرے پاس ہے جو میں اس سٹیج پہ ریویل نہیں کر سکتا. جب وقت آئے گا تب میں اسے بے نقاب کروں گا، لیکن میرے پاس ایک فائنل کارڈ بھی ہے. اب اس میں جو چیز انٹرسٹنگ نوٹ کرنے والی ہے کہ عمران خان علیمہ بی بی کے تھرو میسج کے بھجوا رہے ہیں کہ FIR فوری طور پہ درج کی جائے محسن نقوی کے خلاف جو وزیر داخلہ ہیں اور شہباز شریف صاحب کے خلاف. صحیح ہے، قانونی طور پر تو یہی سامنے نظر آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو سارا سپورٹ بیس ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ جنرل عاصم منیر اور ان کے جرنیلوں کو بنیادی طور پہ اس قتل عام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان دی پولیٹیشین is still the last hope for the پاکستانی جنرلز. ابھی بھی عمران خان پاکستان کے جرنیلوں کو بیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. دس از دی پولیٹیشین، یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو آپشنز ہیں اور یہ جو پاسبلٹیز ہیں یہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں ان کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ صورتحال میں کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو ڈی چوک کی طرف جانا چاہتی تھیں وہ میری ہی انسٹرکشن اور گائیڈنس جو ہے، میری ہی دی ہوئی جو ڈائریکشن تھی اس پہ وہ عمل کر رہی تھیں. وہ ان کا اپنا کوئی ذاتی منصوبہ نہیں تھا. اب بشرا بی بی کے حوالے سے پاکستان کے اندر اور پورے خطے کے اندر ایک بہت ہی فیروشس قسم کی ڈبیٹ ہو رہی ہے مسلسل پچھلے 72 گھنٹوں سے. یہ ڈبیٹ کے 2 اس کے متضاد قسم کے پہلو ہیں. ڈبیٹ کا ایک حصہ یہ ہے جس میں یہ وہ ڈبیٹ کا وہ حصہ ہے جو اس میں ایون ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اندر ہیڈ لائنز لگ گئی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ISI کی ایجنٹ ہیں.
لیکن اس طرف چلنے سے پہلے میں دوسری سائڈ دیکھ لوں. دوسری سائڈ بھی اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہے, جہاں پہ خود ISI کا جتنا بھی کنٹرولڈ پروپیگنڈا مشین ہے, جس میں بہت سے اینکرز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, جس میں کچھ PTI کے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا, جس کو وہ مانتے ہی نہیں کہ کیا ہوا, یعنی ظاہر ہے کہ ISI کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ڈی چوک پہ کچھ ہوا ہی نہیں, وہاں تو گولی چلی ہی نہیں, وہاں تو کوئی قتل عام ہوا ہی نہیں, وہاں تو کوئی لوگ مرے ہی نہیں, لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے, مطلب یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے جو اس کا ذکر نہیں ہو سکتا, اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر ہے. اچھا, اب دوسری طرف سے PTI کے اندر ایک بڑا ناراض قسم کا گروپ ہے جو بشرا بی بی کو یہ سمجھتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پائپر کے طور پہ لوگوں کو اٹھا کے ڈی چوک میں لے گئیں, اور غالباً ISI کا یہ فوج کا مقصد لوگوں کا قتل عام کرنا تھا, اور یوں بشرا بی بی نے ایز ایجنٹ بشرا کا رول پلے کیا. This is a CNN News 18 exclusive. There's a lot of buzz doing the rounds in Pakistan amid reports of differences between Imran Khan and his third wife. And the question being asked is former Pakistan Prime Minister Imran Khan's wife Bushra Bibi an ISI stooge created to take over her husband's party, the PTI. اس آرگومنٹ کے پیچھے جو ناراض گروپ ہے اس کی ناراضگی کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی لاجک پہ پھر آتے ہیں. ناراضگی کی وجوہات میں توشہ خانے کا بھی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ توشہ خانے کے گفٹ نہیں لینے چاہیے تھے. ان کو یہ بھی ناراضگی ہے کہ بشرا بی بی کا جو پیرنی ہونے کا جو امیج ہے اس سے عمران خان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. ان کو یہ بھی ناراضگی ہے کہ فارا گوگی کے ساتھ جو ایسوسیشن تھی, اور جس طرح سے بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا پنجاب کا, ان تمام چیزوں پہ انہوں نے اپنے غصے کو یا اپنی خار جو ہے اسے آج تک روک کے رکھا تھا. لیکن اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں اور وہ ساری خار جو ہے ان کی بشرا بی بی کے اوپر نکل رہی. لیکن ان کی جو لاجک ہے کہ بشرا بی بی ایجنٹ ہیں, ISI کی خاصی کمزور لاجک ہے, بیکاز یہ آرگومنٹ, یہ الزام اس وقت ہی لگ گیا تھا 2018 میں کہ بشرا بی بی کا تمام تصوف کی کہانی ISI نے پیدا کی ہوئی ہے, عمران خان کو پھنسایا گیا ہے. لیکن اس کے بعد بشرا بی بی کی جس طرح سے وچ ہنٹ کیا گیا پورے 4 سال, ایون ڈیورنگ دی گورنمنٹ, جس طرح سے ان کو ڈیمونائز کیا گیا, اور خاص کر کے بعد میں حکومت ختم ہونے کے بعد جس طرح سے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, گرفتار کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, خاص کر کے عدت کا کیس, ماہواری کے پیریڈز, اور یہ ISI کے سارے وکیل تھے جو عدالت کے اندر بشرا بی بی کی ماہواری کی ڈیٹیلز ڈسکس کرتے رہے, پیریڈز ڈسکس کرتے رہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ بشرا بی بی کوئی ایجنٹ ہیں ISI کی. یہ ضرور ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کی کسی بھی طرح سے ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہیں. ان کا ایک مخصوص رول تھا, عمران خان نے سمجھا کہ وہ گائیڈ کریں گی لوگوں کو. ان کو خطرہ تھا کہ علی امین, گنڈا پور, گوہر اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہیں اور چلے جائیں گے, انہیں سنجانی ہی جانا تھا یا واپس پشاور چلے جانا تھا. تو عمران خان نے ان کی ڈی چوک کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی. اب ڈی چوک کی طرف آتے بھی جو پورا کا پورا آرگومنٹ بیچا جا رہا ہے کہ ڈی چوک کی طرف اگر بشرا بی بی لوگوں کو لے کر نہ جاتی تو وہ نہ ہوتا جو ہوا ہے, جس کا کہ ہم مان نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے. یہ ایک انتہائی بوگس قسم کا آرگومنٹ ہے. کسی بھی پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر آپ ایک میکسیمم امپیکٹ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور یہ مطلب جو ہے کہ ہماری ریڈ لائن تھی فوج کی. یہاں بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ فوج کی مرضی کے خلاف آپ نہیں چل سکتے, اور اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ چونکہ جرنیل یہ کہتے تھے کہ ہماری ایگو کا مسئلہ ہے یا ہمارا حکم ہے کہ آپ نے ڈی چوک کی طرف نہیں جانا, آپ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو ہم آپ کا قتل عام کر دیں گے. یہ بہت ہی بوگس قسم کا آرگومنٹ ہے, اور پاکستان کے مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے بوگس آرگومنٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.